FM 89.4. सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सात समुंदर पार सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज का प्रोग्राम दो हिस्सों में पेश करेंगे। पहले हिस्से में हम अपने मौजू के एतबार से और प्रोग्राम के फॉर्मेट के एतबार से दियार गैर में बसने वाले कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे आज़ाद कश्मीर पे और यहाँ पे जो ताज़ा तरीन सूरत हाल डेवलप हुई है उस पर हम बातचीत करेंगे। दूसरे हिस्से में मेरे साथ मेहमान होंगे राजा शाहिद लतीफ़, जो ब्रॉडकास्टर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, वो मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। तो असल मौजू की तरफ सुनो सात समुंदर पार का जो असल मौजू है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यानी आज हम बात करेंगे बरतानिया में, कनाडा में और अमेरिका में सिखों की जो तहरीक है वो तेज़ी के साथ जो है ना सफारती महाज पे जो है ना वो बढ़ती ही चली जा रही है। और उसमें उस तहरीक में पिछले दिनों एक रेफरेंडम हुआ खालिस्तान फ्रीडम मूवमेंट की जानिब से, और उस रेफरेंडम में अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में रहने वाले सिखों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और सिखों का वतन खालिस्तान को बतौर आज़ाद रियासत के तौर पे कायम करने का मुतालबा किया। सिख मुनज़्ज़म हैं और बड़े अरसे से अपने अलग वतन के लिए मसरूफ़ जद्दोजहद हैं। हम आज कोशिश थी कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हों कनाडा से सिख रहनुमा अमृतसर के रहने वाले जो है ना करपाक सिंह, लेकिन मेरी कुछ देर पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले फ़ोन पे रब्ता हुआ तो वो कोई घरेलू मसरूफियात में उलझे हुए थे। पहले भी हमारे प्रोग्रामात में शरीक होते रहे और उन्होंने जो है ना अपना पैगाम भेजने का भी जो है ना वो वादा किया और साथ उन्होंने अगले प्रोग्राम में शिरकत की भी यकीन दहानी कराई। खैर, उनके साथ जो बातचीत हुई उसके मुताबिक ये कि सिखों की तहरीक से भारत बड़ा सीख पा है और वो अमेरिका और बरतानिया में उसने बाज़ाब्ता वहाँ की हुकूमतों से रुजू किया है कि सिख जो वहाँ पे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, उनको रोका जाए और उनकी आवाज़ से यानी भारत को बड़ी तकलीफ़ पहुँच रही है और वो ये भारत समझ रहा है कि शायद दुनिया में उसकी बदनामी का बायस बन रहे हैं सिख। हालांकि सिख सिर्फ आईना दिखा रहे हैं भारत को अपने उस चेहरे का कि जो वो दुनिया से छुपाना चाहता है। तो भारत को सिखों के बुनियादी हकूक़ पे सीखपा होने की बजाय तहम्मुल मिजाजी के साथ सिखों के हकूक़ पे गौर करना चाहिए और उनका जो अलग वतन का मुतालबा है यानी खालिस्तान, उसके क़याम के लिए उसे जो है ना थोड़ा सा वसीउल ज़र्फ़ होते हुए उनके लिए एक अलग वतन जो है ना वो तस्लीम करना चाहिए और उनकी आज़ादी को तस्लीम करना चाहिए जैसे दुनिया की बाकी अक़वाम आज़ाद हैं और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा था। हम चाहते थे कि दियार गैर की चीज़ें जो कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसके मुताबिक हम शेयर करें। तो अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं जिसमें राजा शाहिद लतीफ़ साहब हमारे मेहमान हैं। तो हम गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, आज़ाद कश्मीर में हादसे हो रहे हैं। आज भी पुंछ में एक हादसा हुआ और बड़ा इंसानी जानों का जो है नुकसान हुआ और बहुत से जो है ना उसमें लोग लुक़्मे अजल बने। तो अच्छा शाहिद साहब, खुश आमदीद, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त जो है ना वो निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। शाहिद साहब, आज़ाद कश्मीर में देखें सड़कें भी बड़ी अच्छी बन गई और हुकूमतें, हर हुकूमत ये दावा करती हुई हमें दिखाई जो है ना वो देती है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बेहतरीन है और आज़ाद कश्मीर में जो है ना मानसून की बारिशों में भी हुकूमत ने स्वाय कोहाला जो है ना रोड के तमाम सड़कों के ठीक होने का भी वो एक ऐलान किया था और वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन ये जो हादसात हो रहे हैं, ज़्यादा से बढ़ते हुए हादसात हैं, इसमें सबसे पहले अपनी राय दें, उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? बहुत शुक्रिया जनाब सईदुर रहमान सिद्दीकी साहब के एक अहम मौजू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई जो कि स्पेशली रोड ट्रैफिक हादसात हैं। हादसात और भी बहुत से होते हैं लेकिन पाकिस्तान ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा यही हादसात हैं जो इस वक्त इंसानी जानों का जिनके ज़रिए ज़ाया हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली आज़ाद कश्मीर में भी जो हादसात हैं
وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف آزاد کشمیر کے اندر تو کافی حد تک جو ہے روڈز بہتر حالت میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی کچھ کمی موجود ہے. لیکن سب سے بڑی جو ہے وہ احساس ذمہ داری کی کمی ہے. یعنی آج کا جو ڈرائیور ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ذمہ دار نہیں سمجھ رہا جو آج سے 20 سال قبل کا ڈرائیور تھا. آج کے ڈرائیور کو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، اور اس نے راستے میں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کس طرح جائے گا اور کہاں کہاں سے گزر کے جائے گا، اور ہمارے ساتھ کتنے قیمتی انسانی جانیں میں سفر ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی آج کا جو حادثہ ہوا ہے جس میں 29 قیمتی جانیں چلی گئی، تو وہ تو بہتر اس میں رائے تو روڈ ایگزامینر ہی دے سکتا ہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ تیز رفتاری ہی نظر آ رہی ہے جو کہ پبلک سوشل میڈیا پہ اس وقت تک پبلک ہو چکی ہے. اب ایک اور بات میں توجہ دلاؤں گا کہ ڈاکٹر محمد زمان ہیں قائدین یونیورسٹی اسلام آباد سے، شعبہ عمرانیات کے چیئرمین ہیں. انہیں HEC کی طرف سے ایک پروجیکٹ دیا گیا روڈ سیفٹی کے حوالے سے. انہوں نے اس پہ بہت بڑا کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال $9 ارب کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے روڈ ٹریفک حادثات کی وجہ، جن میں انسانی جانوں کا انشورنس دی جا رہی ہے، گاڑیوں کی دی جا رہی ہے، گاڑیوں کی مینٹیننس ہو رہی ہیں، اور جو انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں ان کو معاوضے ادا کیے جا رہے ہیں. اس کی نسبت اگر ایک بہتر اویئرنیس دی جائے، جس میں اسپیشلی میں سیاستدانوں کو کہوں گا کہ وہ اپنا جو ہے اپنا منشور ہوتا ہے اس میں روڈ سیفٹی کے جو معاملات ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں، تاکہ ایک کارکن سے لے کے ٹاپ ہیڈ تک سب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ روڈ سیفٹی چیز کیا ہے. صرف گاڑی دوڑانا، بھگانا یا اس کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام عوامل ہیں جن کو دیکھ کے ایک ڈرائیور کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے. مثلا ہمارے آزاد کشمیر میں ڈرائیونگ ٹیسٹنگ ایک مخصوص احاطے کے اندر رائٹ لیفٹ اور فرنٹ بیک کر کے ان کو لائسنس دیا جاتا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے. جبکہ اس کی نسبت آپ ترقی یافتہ ممالک مثلا انگلینڈ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے تھیوری کے علاوہ، وہاں پہ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے وہ ایگزامینر ساتھ بیٹھتا ہے اور ڈرائیور کو کئی کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے، اور ایگزامینر صرف اس کو جج کرتا ہے کہ اس نے جمپ کیسے کیا، اس نے اوورٹیک کیا کیسے کیا، اس نے جو پیڈسٹل لوگ ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا، رش میں اس نے کیسے کیا. یہ چیزیں بنیادی طور پہ جو دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ آیا ایک ڈرائیور کو ان کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں. اور پھر وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں کسی جگہ کوئی ٹرانسپورٹ میں فالٹ آ جاتا ہے تو اس کو یہ کس طرح مینج کر رہا ہے. لیکن یہاں مظفر آباد اور اسپیشلی پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے. وہ صرف ایک مخصوص احاطے میں گاڑی کو آگے پیچھے اور کر کے تو وہ ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا جاتا ہے. شاید ہیوی ٹریفک میں شاید ہو بڑے ٹرالر شلر میں، لیکن جو چھوٹی گاڑیاں ہیں یا چھوٹی پبلک سروس گاڑیاں ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے. اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح ہونے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آئے روز حادثات ہوتے ہیں اور ان حادثات کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. اسی سے میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا کہ بنیادی طور پہ جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ احساس ذمہ داری ہے. آج کا جو ڈرائیور ہے وہ ڈرائیور مثلا عام والدین اسپیشلی اپنے چھوٹے بچوں کو بہت کم عمر میں ٹرین کر دیتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا گاڑی چلائے گا اور میری ڈرائیور کی بنیادی ضرورت پوری ہو جائے گی. ہمارے بچوں کو اسکول لے جانا آنا اور چھوٹے چھوٹے اور دیگر معاملات ہیں ان پہ وہ فوکس کرے گا اور مجھے سہولت میسر ہوگی. وہ ان کے ذہن میں یہ نہیں ڈالتے کہ ڈرائیور لائسنس کی عمر 16 سال سے 18 سال تک ہے، اور جب تک وہ نہ ہو تو ان کو اس طرف سوچنا ہی نہیں چاہیے. تو یہاں پہ یہ رواج نہیں ہے. پھر جب ایک ڈرائیور سڑک پہ چڑھتا ہے تو پھر وہ میں نے پہلے بات کی کہ ٹارگٹ اچیو کر رہا ہوتا ہے. اس نے دیکھنا نہیں ہے کہ میں نے گزرنا کیسے ہے، ٹول ٹیکس ہے، ٹریفک ہے، یہاں پہ میرے سٹی کے اندر کیا سپیڈ ہونی چاہیے، مجھے ہارن بجانا چاہیے، مجھے اوورٹیک کیسے کرنے چاہیے.
تو یہ یہاں پہ، بلکہ یہاں پہ بریک کے بجائے میں نے دیکھا ہے کہ ہارن کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ ہارن بجا کے دوسرے کو یہ اویئر کرتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں بھائی اپنا آپ سنبھال لو، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میری یہ ڈرائیوروں سے بھی ریکویسٹ ہو سکتی ہے اور ارباب اختیار اسپیشلی جو لائسنس اتھارٹی ہوتی ہے اور گاڑیوں کی جو اتھارٹی ہوتی ہے ان سے کہ وہ ان چیزوں پہ غور رکھیں۔ جی، بڑی مفید اور سیر حاصل بات چیت آپ نے کی ہے۔ یقیناً ذمہ داریاں کسی ایک پہ عائد نہیں ہوتی، بلکہ ذمہ داریاں ظاہر عوام پہ بھی عائد ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا جو ڈرائیور حضرات ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں، ان پہ بھی، اور ساتھ عوام پہ ظاہر حکومتوں پہ بھی، اور یہ چیزیں مل جل کے ہی حل ہو سکتی ہیں۔ اچھا شاہد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال ہو رہی ہیں، کیا یہ فٹ گاڑیاں ہیں؟ کیا یہ سڑک پہ چلانے کے قابل ہیں بالخصوص پبلک ٹرانسپورٹ؟ اور اس پہ ایک دفعہ ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں مظہر علی شاہ صاحب، ان کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ آزاد کشمیر میں اچھی کنڈیشن کی نان کسٹم گاڑیوں کو بطور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے، اور یہ بات انہوں نے اسمبلی میں کی تھی۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جس طرح تو آپ نے کہا کہ کیا ہماری پبلک ٹرانسپورٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ قابل رفتار ہیں کہ نہیں، تو میں تو اس میں یہ کہوں گا کہ 75% گاڑیاں قابل رفتار نہیں ہوتی، وہ ڈرائیور میں ان میں کچھ نہ کچھ فالٹ ہوتا ہے، اور اسی ایک چھوٹے موٹے فالٹ یا بڑے فالٹ کی وجہ سے بڑا حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ مثلا جو ہماری جو رتی گلی والا حادثہ تھا، اس میں بنیادی طور پہ اس کی جو شافٹ تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اور ڈرائیور کو بارہا جو دوسرے ساتھی تھے ڈرائیور، انہوں نے ان کو اس کا اویئرنیس بھی دی کہ یہ آپ کی شافٹ ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ اس طرح گاڑی نہ چلائیں کیونکہ نقصان دہ ہوگی، تو اس کے باوجود اس نے ڈرائیو جاری رکھی اور جو کہ بڑے حادثے کا باعث بنی۔ اب میں آپ کو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ نان کسٹم گاڑیوں کو الاؤڈ کیا جائے، گلگت بلتستان میں تو وہاں پہ ان کا اپنا ایک لا ہے، وہ پیمنٹ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ ڈسٹرکٹ وائز الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ گاڑیاں ڈسٹرکٹ کے اندر ٹریول کر سکتی ہیں، ان کو اس کی حد تک ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ بھی یہ سہولت دی جائے تو یہ کافی حد تک ٹریفک کے حادثات کم ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات میں جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ وہ گاڑیوں کی، نیو گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ بھی وہ اتنی گھٹیا ہے کہ وہ ہماری جو پاکستان میں جتنی بھی چھوٹی گاڑیاں بن رہی ہیں وہ کوئی بڑی کسی روڈ ٹریفک یا حادثے کی صورت میں وہ ان کا کرش ہونا ہی بنتا ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکتی۔ مثلا آپ آج کی آلٹو کو لے لیں، اگر وہ ہلکا سا بھی ایکسیڈنٹ کرتی ہے یا وہ لٹ جاتی ہے تو اس کا جو گاڑی کی مینوفیکچرنگ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو چھت کو اور اس کے پلر کو سیفٹی دے کے جو اس کے بیچ میں بیٹھے ہوں وہ لوگ بچ جائیں، بلکہ وہ ایک دم ہی چھت اور اس کا فرش آپس میں جڑ جاتا ہے، جو کہ ایک الگ حادثے کا باعث بنتا ہے۔ اب وہاں پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے جہاں ٹریفک میں معاملات ہیں، ٹریفک کی جو ہماری ذمہ دار ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا روڈ کا انجینئر ہے، روڈ کے انجینئر میں بھی دو، ایک اس کا ورک انجینئر ہے، ایک سیفٹی انجینئر ہے، ان دونوں کو ہر روڈ پہ متعین ہونا چاہیے، اور وہ اس کے جو ہیزرٹس ہیں ان کا سدباب کریں، اور وہ یہ مانیٹر کریں کہ کون سی گاڑی کس ایریے میں اس کا ویل لوڈ کتنا ہونا چاہیے اور وہ کتنا سفر کیا سپیڈ ہونی چاہیے، یہ اس کو کر کے اس پہ پابندی کرے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو بذریعہ ڈنڈا یا بذریعہ قانون۔ اب دیکھیں آپ یورپ امریکہ میں لائسنس جاری ہوتا ہے تو اگر آپ ایک غلطی کرتے ہیں تو آپ کو 1 پوائنٹ لگتا ہے، اور 2 پوائنٹ لگتے ہیں، 3 لگتے ہیں، 3 کے بعد آپ کو ایک مخصوص ٹائم کے لیے آپ کو گاڑی ڈرائیو کرنا بین ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسا کوئی نہیں ہے، یہاں چلان ہوتا ہے تو وہ چلان کی پیمنٹ کر کے تو وہ پرچہ پھاڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس چلان کا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اس کے ڈرائیونگ لائسنس پہ انٹری ہو، تاکہ دوسرا چلان کرنے والی اتھارٹی ہو اس کو معلوم ہو کہ پچھلی دفعہ اس کو کیوں چلان کیا گیا تھا، اگر پھر واقعی اسی جرم میں ہوا ہے تو پھر اس کو بین کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کراچی میں حادثہ ہوا ہے، اس طرح اور بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ صرف غیر ذمہ دارانہ ڈرائیو کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں،
ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بنیادی طور پہ احساس ذمہ داری ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، احساس ذمہ داری تو ہر چیز میں شرط اول ہے، اور جب احساس ذمہ داری آپ کے اندر ہوگی تو آپ یقیناً جو ہے نا اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہوں گے، اور اپنی جو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ روش ہے اس سے بھی آپ اجتناب جو ہے نا برتیں گے۔ اچھا شاہد صاحب، آزاد کشمیر چونکہ ایک سیاحتی علاقہ بھی ہے، چلیں یہاں کے علاقہ مکینوں کو تو سفر کرنا ہی کرنا ہے، اس سے ہٹ کے بھی باہر سے اچھی خاصی تعداد سیاحوں کی آتی ہے۔ آج ہی صبح ایک پروگرام میں نیلم ویلی سے ہمارے ایک مہمان تھے، وہ بتا رہے تھے کہ 2 لاکھ سیاح صرف ایک ماہ میں نیلم ویلی گئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں جہاں ٹریفک کی آمد و رفت ہو اور سیاحت بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہو، ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم ہو جاتا ہے حکومت کے لیے وہاں کی گاڑیوں کی مینٹیننس کا خیال کرنا، یا وہاں کی سڑکوں کی سیفٹی کا خیال کرنا، تاکہ ہمارے سیاح خوفزدہ نہ ہوں کہ بھئی فلاں علاقے میں تو حادثات ہو رہے ہیں، وہاں جانے سے وہ اجتناب کرتے ہیں اور تھوڑا سا گھبرا بھی جاتے ہیں۔ صحت کا تو بنیادی جو پہلا سٹیپ یہی ہے کہ سیفٹی۔ اب وہ سیفٹی روڈ سیفٹی ہو، فوڈ سیفٹی ہو، رہائش کی سیفٹی ہو یا اور کوئی سیفٹی ہو، تو جب تک یہ سب سیفٹیاں نہ ہوں گی تو اس ایریا میں ٹورزم پروموٹ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ روڈز پہ اتنے ہزار سیاح سفر کر رہے ہیں، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ روڈز کی کنڈیشن ایسی ہو، اور سب سے ضروری یہ ہے کہ ہماری جو پولیس چیک پوسٹ ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج صبح یہاں سے 50 گاڑیاں گزری ہیں، کیا ان گاڑیوں کے لیے آگے سمانے کی جگہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان کو اس طرح، مثلا آپ دیکھیں جو شرح ریشم ہے، یا جب آپ مانسرے سے سفر کرتے ہیں گلگت کی طرف سے، تو وہ ٹرپس بنا کے بھیجتے ہیں گاڑیوں کے، یعنی وہ ہر 1 گھنٹے میں وہ گاڑیاں جمع کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اپنے موبائل رکھتے ہیں، ان کو آگے ٹریول کے لیے نیکسٹ آگے ڈیسٹینیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ وہ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو ان کو کسی اور قسم کی سیفٹی بھی وہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو ٹریفک سیفٹی ہے، کیونکہ ایک کنوائی میں جب گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کی سپیڈ لمٹ اور ان کی جو تمام وہ محفوظ ہونے کی عوامل ہیں وہ سارے کلیئر ہوتے ہیں، اس لیے ایکسیڈنٹ کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ گلگت کی طرح نیلم ویلی روڈ جو اسپیشلی ہے، یا جیلم ویلی روڈ ہے، یا ہمارے باقی ڈسٹرکٹ مثلا راولا کوٹ ہے، باغ ہے، کوٹلی ہے، بیلپور ہے، جو زیادہ ہمارے ہلی ایریا ہیں، ان میں حکومت ایسے اقدامات کرے کہ جو اسپیشلی جب آپ ہمارے انٹری پوائنٹ سے ٹریفک کی طرف سے ایک پمفلٹ جاری ہو جو روڈ سیفٹی کے حوالے سے ہو، اور اپنے بریکس، گیئر اور دوسرے جو گاڑی کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان کو چیک کروا کے ان کی سیفٹی کلیئر کر کے وہ سفر کریں، تاکہ ان کو کوئی راستے میں پریشانی نہ ہو۔ جی بڑا اہم ہے یہ سارا سلسلہ، اور روڈ سیفٹی ایک بنیادی ضرورت ہے ہر مسافر کی اور یہاں پہ آنے والے سیاحوں کی، اور یقیناً یہ جو موضوع تھا میں نے کوشش کی کہ آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ بڑا دلخراش واقعہ ہوا ہے، حادثے کی صورت میں بڑا انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، میں نے سوچا کہ اپنے پروگرام کا اس کو بھی حصہ بنائیں۔ تو اصل موضوع سنو سات سمندر پار میں جو تھا ہمارا، جو امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں سکھوں کی جو تحریک ہے جو شدت اختیار کرتی جا رہی ہے سفارتی محاذ پہ، اس کا ہم نے احوال بتایا۔ پروگرام کا وقت سوشل میڈیا مختصر ہوتا ہے، تو ریڈیو پہ ہماری نشست کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی سنو سات سمندر پار سے سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے اب ریڈیو پہ ہماری نشریات میں ہم آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے۔ مہربانی۔